वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो आज की सबसे बड़ी खबर रही। सारा दिन जो थी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर रहीं और हमारी सियासी जमातों पर रहीं इसी हवाले से, क्योंकि आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में ये इशू डिस्कस हुआ जो डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी पंजाब असेंबली में। जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा था, डेप्यूटी स्पीकर ने ये रूलिंग दी थी कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू है उसके 10 वोट जो हैं वो हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो इलेक्शन था उसमें काउंट नहीं होंगे। इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो PMLQ के कुछ मेंबर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने पिटिशन की और इसी हवाले से आज प्रोसीडिंग्स चली जो इस वक्त भी जारी हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो PTM है यानी कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, उनकी तरफ से ये जो थी वो सामने आई रिक्वेस्ट कि आर्टिकल 63A में जो पार्लियामेंट्री पार्टी और सियासी सरबराह के इख्तियारात है उस हवाले से ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे बल्कि ये रूलिंग एक फुल कोर्ट की तरफ से आए। मगर सारा दिन की प्रोसीडिंग के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही जो चीफ जस्टिस साहब है उमर अता बंदियाल साहब और उनकी सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच काम कर रहा है उसने फिलहाल ये जो फैसला है फुल कोर्ट का इसको हम कह सकते हैं कि डिफर कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें, दरवाज़ा उन्होंने बंद नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता, मगर उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। और तमाम जो वकला हैं उनसे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि वो अपने जो दलाइल हैं वो अदालत के सामने रखें। बार बार अदालत की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि ऐवान में वोटिंग के लिए पार्लियामेंट्री लीडर का फैसला होना चाहिए या सियासी जमात के सरबराह का। अदालत ने ये भी कहा है कि ये वो सारा मामला जो है सुनेंगे, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो फुल कोर्ट बेंच को भी वो देख लेंगे। आज प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले जो PDM के रहनुमा हैं उन्होंने एक बहुत तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 10:30 बजे तकरीबन वो सुबह शुरू हुई। उसके अंदर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब को अभी भी इतारों की सतह पे कोई सपोर्ट जो है वो हासिल है और बाकी सियासी जमातों के साथ तफरीक बरती जा रही है। एक और जो अहम डेवलपमेंट थी वो इतवार के दिन सामने आई। जो हमजा शहबाज शरीफ साहब वजीर आला हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पिटिशंस एक्सेप्ट की थी तो ये कहा था कि वो एक ट्रस्टी वजीर आला के तौर पे काम करें, तो इतवार की शब को उनकी एक जो 60 रुकनी सूबाई काबीना है उसने भी हल्फ उठा लिया। ये सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राना तनवीर साहब, वफाकी वजीर तालीम है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब हैं। राना तनवीर हुसैन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। राना साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर आपकी तरफ से अगर मैं ये कह सकूं कि सारी इत्तेहादी जमातों की तरफ से जो हुकूमत में है आज एक बहुत भरपूर तरीके से ये रिक्वेस्ट की गई, पिटिशन से ज़्यादा मेरे ख्याल में ये रिक्वेस्ट थी कि वो एक फुल कोर्ट बेंच बनाए, मगर अभी के लिए तो यही लग रहा है कि जैसे जो कोर्ट है उसने ये मुस्तरद कर दी है आपकी रिक्वेस्ट, या एट द टाइम बीइंग तो वो फुल कोर्ट नहीं बना रहे। तो सर अब जो एक बात हुई थी कि आप लोग प्रोसीडिंग्स को रिजेक्ट कर देंगे या बॉयकॉट कर देंगे, ये क्या अभी भी इज इट ऑन द टेबल एट द मोमेंट? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इसके 2 पहलू हैं। एक तो पहलू है जो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल साइड पे जो बात कर रहे हैं, ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें भी पास में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे इसमें मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ फैसले आए हैं, जजमेंट इनकी आई है। पर इसमें रिसेंट बैक पे तो सागम निसार, जो जस्टिस सागम निसार थे, उनके बेंच के सरबराह थे और ये जो जजेस आज हैं इसमें 2 वो तो उसमें शामिल थे और उन्होंने एक बड़ी तफसील से डिफाइन किया है कि ये जो पार्टी है या पार्लियामेंट्री पार्टी है या उसका सिस्टम है किस तरह चलेगा। और उन्होंने लिखा है कि जो पार्टी सरबराह होता है, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी।
اور یہ جو پارٹی یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہ لمبی بات ہو جائے گی کہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. پارلیمانی لیڈر کی اگر بات کریں تو چلو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ پارلیمانی لیڈر ایک ہوتا ہے. پارلیمانی لیڈر اگر پارٹی سربراہ الیکٹڈ ہو تو ہوتا ہے، اگر الیکٹڈ نہ ہو تو یا وہ دونوں صورتوں میں بھی، جس طرح ہمارے شہباز صاحب پریزیڈنٹ ہیں لیکن پارلیمانی لیڈر انہوں نے نیشنل اسمبلی میں بنایا ہوا ہے خواجہ آصف کو. تو خواجہ رانا صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر، یہ ذرا ایک سوال ہے ویسے ہی دماغ میں بار بار آتا ہے کہ جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری سربراہ، اور وہ آبویسلی چودھری شجاعت صاحب کہاں کھڑے ہیں یہ تو ہم سب کو نظر آ رہا ہے، تو سر کیا آپ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو پی ایم ایل کیو کے 10 ممبرز ہیں یہ ڈی سیٹ کر دیے جائیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کے ساتھ تو یہی ہوا تھا. دیکھیں میں اسی پہ آنے لگا. دوسرا ایک فیصلہ تھا جو ریسنٹ بیک آیا ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ جو بندہ اس میں بھی ڈائریکشن جو تھی وہ ڈائریکشن کلیئر کٹ اس کی تھی. اسد عمر نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ آن دا ڈائریکشن آف چیئرمین آف دا پارٹی تحریک انصاف، کہ یہ میں ڈائریکشن دے رہا ہوں. تو وہ لیٹر تھا، ہو گیا. اب اس میں کانسٹیٹیوشن میں اب بار بار ججز صاحبان آنریبل ججز کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا پارلیمانی لفظ استعمال ہوا، لیکن اس کے سیکنڈ پیرا میں لیڈر کا بھی ذکر ہے، پارٹی لیڈر کا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے اس کو پڑھا ہے تو اس میں ڈی سیٹ کا ایک لفظ ہے کہ ڈی سیٹ ہوگا جو منرف ہوگا یا اس کی ڈائریکشن میں ووٹ اس طرح نہیں کاسٹ کرے گا. تو ڈی سیٹ ہونا، اور پھر انہوں نے کہا جی یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. مجھے بتائیں دنیا کا کون سا یہ ہے، یہ برسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک کاز آف ایکشن ہی رائز ہوتا، جب کاؤنٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کہ وہ ایکشن یا آفینس تو وہی نہیں ہے. جب آفینس وہی نہیں ہے، ان کے کاؤنٹ اس کو پڑے ہی کاؤنٹ کیے ہی نہیں ہے، جو کہ ٹوٹلی غلط تھا. میں سمجھتا ہوں وہ صرف ڈی سیٹ ہونے چاہیے تھے، کاؤنٹ ہونے چاہیے تھے، اور اس کی سزا یہ کیا کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. اس وقت اس نے جو کام کیا ہے اس کا تو سر کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت پی ایم ایل کیو کے جو ووٹ ہیں وہ کاؤنٹ ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پی ایم ایل کیو کے جو ووٹ ہیں اس وقت جو ہمارے ادھر پڑے تھے پی ٹی آئی کے جو 25 ووٹ تھے وہ بھی کاؤنٹ ہونے چاہیے تھے اور وہ ڈی سیٹ ہونے چاہیے تھے. یہ تھا کانسٹیٹیوشن. انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے؟ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے جہاں پہ کنفیوژن ہو. اس میں تو کنفیوژن ہی نہیں ہے اس آرٹیکل میں. سر اگر ہم آپ مجھے اجازت دیں تو لیکن اس میں نہیں، میری بات سنیں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. اگر وہ کرنا چلے ججمنٹ ہے، اگر آپ کی ججمنٹ ہے تو پھر یہ بھی کاؤنٹ ہونے چاہیے تھے اور اس طرح کاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے تھے. اور یہ وہ جب کاؤنٹ نہیں ہوئے تو یہ بھی کاؤنٹ کس طرح ہو سکتے ہیں. لیکن ہاں اگر یہ وہ کاؤنٹ ہوتے تو یہ بھی کاؤنٹ کرتے اور ان کو ڈی سیٹ کر دیتے. سر اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں تو اسد صاحب سے ہم پوچھ لیں، جو آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹس اٹھائے ہیں، کہ اگر آپ سنیے گا بھی ضرور کہ اسد صاحب کیا کہتے ہیں. جی اسد صاحب، آپ نے سنا رانا صاحب نے کیا ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں؟ ہاؤ وڈ یو لک ایٹ دم سر؟ جی رانا صاحب کا طویل سیاسی تجربہ ہے اور جو بھی وہ بات کرتے ہیں ہمیشہ متوازن کرتے ہیں. یہاں جو قانونی سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا آرٹیکل 63A میں یہ گنجائش ہے پارٹی ہیڈ کی کہ اس کے ڈائریکشن کے مطابق جماعت ایکٹ کرے، جو کہ نہیں ہے. جو الفاظ واضح ہیں، جو اول بات ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمانی جماعت کے ڈائریکشن کے مطابق ممبران کو ووٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آئین ساز چاہتے کہ یہ پارٹی ہیڈ کے مطابق ہوتا تو وہ ان دو الفاظ کے بیچ تفریق نہ کرتے اور شروع میں ہی پارٹی ہیڈ کا ایکسپریشن استعمال کرتے. یہ پہلی چیز. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ اس انتخاب کو پہلے سے ہی سیکنڈ راؤنڈ رن آف الیکشن کا قرار دے چکی ہے، جس کا مطلب ہے آرٹیکل 130 کے تحت وہی امیدوار جو کہ پہلے راؤنڈ میں تھے وہ اگلے راؤنڈ میں کیری اوور کریں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے شجاعت حسین صاحب کہیں چاہے کوئی اور کہے، یہ سوال نہیں اٹھتا کہ سیاسی جماعت اس 11th آر پہ کسی اور امیدوار کی تقرر کر سکے. جو تیسری چیز ہے جی وہ یہ ہے کہ جب فل کورٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ تب ہوتی ہے جب کوئی پیچیدہ آئینی سوال ہو یا کوئی پریسیڈنٹ کے بیچ ٹکراؤ ہو یا کوئی اس طرح کا ایک سبسٹینٹیو کانسٹیٹیوشنل کوسچن کی مزید تشریح کی ضرورت ہو. یہاں ایک قانونی اتفاق ہے. مجھ جیسا ایک بہت ہی ادنا قانون کا طالب علم سے لے کر سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے بیچ اتفاق ہے کہ جو ڈیپیوٹی سپیکر مزاری صاحب نے کیا اس کا آرٹیکل 63A کے فیصلے سے متعلق کوئی تعلق نہیں تھا، اور پھر
उसका विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भी एक पूरी तौर पे मिसरीडिंग थी। और फिर जो चौथी चीज़ है वो ये है कि अगर आप इस तरह करना शुरू हो जाएं कि जी अदालत मुतनाज़िया है, ये वही अदलिया है जिसने कासिम सूरी साहब के फैसले को और दुरुस्त तौर पे कहा कि ये गलत था, आइन की ये एक वायलेशन थी, इसको हर हाल में नहीं होना चाहिए था। और जिन अदालती मेंबरान या जिन जोरस का जिक्र किया था पीडीएम की क़यादत ने, ये वही लोग हैं जिन्होंने उनको अदालत उज़्मा की सतह पे जमानतें दी थी। कहने का मकसद ये है कि अगर ये एक तासुर आप देना शुरू हो जाएं या एक ये रुझान बनना शुरू हो जाए तो कल को कोई भी पटिशनर उंगली उठा सकता है और कह सकता है कि ये अदलिया मुझे मंजूर नहीं है और बेंच उसके मुताबिक नहीं बन सकेगी। जी सेनेटर साहब, सर आप पे आते हैं। सर अब जो पीडीएम अब बात और गुफ्तगू कर रही है सर, तो लग ये रहा है और बहुत से लोग भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने पहले तनकीद कोर्ट्स पे की, उसकी वजह से अदलिया जो थी वो प्रेशर में आई, तो अब जो इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमत है, पीडीएम है, जो आप कहना चाहें, उनको भी अब ये लग रहा है कि शोर मचाएंगे, तनकीद करेंगे तो अदलिया को हम दबाव में ला लेंगे। ये आप लोगों ने सर स्ट्रैटेजी यही अपनाई थी पहले दिन से, जो ये शोर डला था कि रात को अदालतें खुल जाती हैं और ये हो जाता है और वो हो जाता है, और अब बाकी भी जो है वो आपकी तरह करें, तो सर ये कैसे मसला फिर हल होगा? बीबी, जब हमने हमारे खिलाफ उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था तो हमने सिर्फ उस फैसले के ऊपर बात की थी, हमने कभी जजेस की शख्सियत के ऊपर बात कभी नहीं की। हमने हमेशा रूलिंग्स की बात की, उस जजमेंट पे बात की। लेकिन जिस किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन इस वक्त इन जजेस की हो रही है, वो जिस तरह आज फवाद चौधरी कह रहे थे कि यकीन जानिए अगर आपको नार्कोस वाला नेटफ्लिक्स पे देखा हो तो उस वक्त जब उनके खिलाफ वो जो मंशियात फरोश थे, उनके खिलाफ ड्रग लॉर्ड्स थे, उनके खिलाफ जब चला था तो उन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट उड़ा दी थी। तो इस वक्त की जो पीडीएम या हुकूमत है, उनकी जो नीयत है वो इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन से हटके सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो एक असास है उसको खराब करने पे तुल चुकी है। तो उसका हमारे से कंपैरिजन नहीं बनता। नहीं सर, कैसे कंपेयर क्या ऐसी कौन सी कैरेक्टर असैसिनेशन है सर? आप भी यही करते थे, आप कहते थे रात को अदालतें खुल गई, ये हो गया वो हो गया, रात को दरवाजे खुल गए, अब क्यों नहीं खुलते, क्या आप ये नहीं कहते थे? तो ये क्या गलत तनकीद नहीं है? आज फारूक नाइक, मैं आपको बताता हूँ, आज फारूक नाइक ने जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहा कि जी आप इस तरह करें, समाअत को जुमेरात तक मुलतवी कर दें, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी वक्त की कमी हमारे पास नहीं है, अगर आप कहेंगे हम तो सारी रात बैठे रहेंगे। तो यहां से आपको शो होता है कि इनके पास केस मजबूत किसी भी तौर के ऊपर नहीं। दूसरा, फारूक नाइक ने फरमाया कि जी ये इस वक्त पार्लियामेंट का इशू है, अदलिया का सुनना नहीं बनता। तो इसी फारूक नाइक ने आज से एग्जैक्टली कोई 1-1.5 माह पहले इसी अदलिया में फरमाया कि ये पार्लियामेंट का सुनना जो केस है वो अदलिया का सुनना बनता है। देखिए, आपको बेसिकली ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज वो अदलिया में सुने जा सकते हैं, नहीं सुने जा सकते। और एक और फॉर द रिकॉर्ड कह दूं भी, जब हमारे खिलाफ केस आया था तो हम अपना केस अवाम में लेके गए थे। आज से 4 दिन पहले तक तो पीडीएम की तरफ से कोई आवाज आपको सुनाई नहीं दी कि एस्टैब्लिशमेंट किस तरह को जा रही है। जी सेनेटर साहब, आपकी आवाज का थोड़ा मसला आ रहा है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो हम राना साहब की तरफ चलें टिल दे कैन फिक्स इट। जी राना साहब, सर ये बताइएगा कि अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तनकीद हो रही है कि आप बेसिकली ये चाहते हैं कि आप जरा केस को लंबा खींच लें, यू आर ट्राइंग टू बाय टाइम। जैसे फारूक नाइक साहब ने भी आज कहा कि जो जुमेरात तक इसको मुलतवी कर दें, इरफान कादिर साहब ने कहा पहले फुल बेंच बनाए, एक पेज पे सारी अदलिया आ जाए। तो सर क्या आप लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि आपको मालूम है जो फैसला है वो आपके हक में नहीं आ सकता, इसलिए आप कोशिश करें कि जितना इसको खींच सके कि इसको खींच के आप वक्त थोड़ा सा ले लें। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमें 1 हफ्ते या 10 दिन से इससे क्या फर्क पड़ना है कि जी वो हफ्ता खींच ले और बाद में कुछ फैसले आ जाएं। लेकिन हमारा जो बैरिस्टर साहब ने बात की है, मैं उनसे ये इससे क्या कहते हैं एग्री करते हुए, लेकिन वो जरूर मैं उस पर डिसएग्री करूंगा कि आप कहते हैं जो 63A की पहले इन्होंने कहा जी तो लीडर का लफ्ज लिख देते लेजिस्लेचर जो है, लेकिन मुझे ये बताएं कि 63A की जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन की जो उस वक्त थी, कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वो वोट काउंट नहीं होंगे? वहाँ पे तो लिखा DC। बाई इलेक्शंस में भी तो बिल्कुल पार्टिसिपेट किया ना सर आपने, उन लोगों को टिकट्स दिए, बाई इलेक्शंस बड़ी मतलब कि जिसको कहते हैं कि जोर लगा के हर जमात में लड़े। नहीं, मेरी बात सुन लेना, वो तो बात ठीक है कि वो
الیکشن جب آ گیا انہوں نے اناؤنس کر دیا اور کچھ لوگ اپیلوں میں بھی گئے, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں آپ کی اپیلیں سنتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سینٹ کی جو ایک تھی پریسیڈنٹ کے جی سینٹ کے جو ووٹ تھے وہ انہوں نے ریجیکٹ کیے, خام خواہ ریجیکٹ کیے, وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. تو سارے کیسز اکٹھے کر کے ان کا یہ خیال تھا کہ فل کورٹ جہاں اتنا زیادہ کنٹروورسی آ جائے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ تو اتنے بڑے ایشوز ہیں, تو اس کے اندر جو امیڈیٹ پنجاب کا کرائسس ہے وہ تو پھر کہیں جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھ جائیں, ساری فل کورٹ بیٹھ جائے, اور یہ 5-7 دن 4 دن میں یہ کتنے ٹائم لگے گا, یہ تو بات ہی نہیں کوئی نہیں ہے. ایک ایک وکیل آئے اپنے آرگومنٹ دیں جس طرح آج کر رہے ہیں, آرگومنٹس کے بعد ان کو فارغ ہوتے جائیں اور اپنے ڈسیزن پہ پہنچ جائیں. ابھی اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارا کیس نہ سنیں, تو ان کے آج تک ان کا کوئی کیس ایسا نہیں ہوا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ان کی چلی جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کلیئر کٹ ایک اپروچ ہے, صحیح سر, اس کو ضرور کسی جگہ اسٹاپ کرنا ہے. اور میں فیٹرنٹی جو ہے یہ لیگل ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ڈیوائڈ ہوئے ہیں اس پہ نہ جائیں. اگر وہاں پہ لفظ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے, تو یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ اگر ادھر نہیں تو ادھر بھی انٹرپریٹیشن اسپرٹ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی پارلیمانی پارٹی کا جو پارٹی کا سربراہ ہے وہیں سے ڈائریکشن آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اندر ہے یا باہر ہے, باہر ہو اندر ہو, کہیں سے آتا ہے کہ ووٹ کدھر دینا ہے. یہ کس طرح ایک گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اگر آپ ہم تو میں اس سے بھی اوپر چلا جاؤں گا کہ ہمارے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب, جی معاف کریے گا رانا صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ نہیں کریں گے تو ہم اس سے ڈیویٹ کریں گے, اور وہ آل دا رائٹ کانسٹیٹیوشن رائٹ کہ ان کو ریفر کر سکے پریزیڈنٹ پارٹی کا کہ الیکشن کمیشن میں ان کو ڈی سی کیا جائے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں جو آج سارا معاملہ رہا سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز اس وقت بھی جاری ہیں. جو ڈیپیوٹی اسپیکر کی رولنگ تھی پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز شریف صاحب کے الیکشن کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے سینیٹر اون عباس بپی صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, اور بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب, ماہر قانون. جی سینیٹر صاحب, سر یہ تو ایک بالکل ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے رانا صاحب نے کہ یہ سوال تو پہلے بھی اٹھا اور اب بھی اٹھ رہا ہے کہ جب آپ کے منحرف اراکین تھے تو کورٹ نے تو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کچھ اس طرح کی کہ نہ صرف ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا بلکہ وہ ڈی سیٹ بھی ہو گئے. اس پہ تو سر بہت سے لوگوں نے تنقید کی ہے, اور وہ تنقید لگتا ہے جائز بھی ہے کچھ حد تک. نہیں, اس میں دو چیزیں. پہلی تو بات میں ججز والی بات بتا دوں کہ جب قاسم سوری صاحب کی رولنگ گئی تھی اس وقت بھی یہی ججز تھے, اور اس وقت بھی ہم نے لارجر بینچ کی درخواست نہیں کی تھی. اور اس وقت جب ان ججز نے فیصلہ دیا تھا تو تب فاروق نائک صاحب ان کے وکیل تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ پارلیمنٹ کا کیونکہ کنٹروورشل ایشو ہے, عدلیہ کی اس وقت انٹرفیرنس بنتی ہے نمبر 1. سو اس وقت اگر یہ ججز ٹھیک ہے تو آج کیسے خراب ہو گئے. دوسری بات یہ کہ جن 25 اراکین کو ڈی نوٹیفائی گیا تھا اس وقت پارلیمانی پارٹی نے ایک اجلاس کیا تھا. سبطین خان اس وقت بھی ہمارے ہیڈ تھے. اس میں یہ کہا گیا تھا, ڈائریکشن دی گئی کہ آپ سارے کے سارے اس وقت جو ہے پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں گے. اس ڈائریکشن کے خلاف انہوں نے ووٹ جا کے اس وقت حمزہ شہباز شریف کو دیا تھا, جس کے نتیجے میں ہم جا کے کورٹ میں گئے تھے, اور کورٹ نے کہا تھا کیونکہ پارلیمانی پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے پرویز الہی کو ووٹ دینا تھا, جس کے اگینسٹ انہوں نے جا کے اس وقت حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیا, اس لیے نمبر 1 ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اور نمبر 2 کیونکہ وہ پارلیمانی پارٹی کے خلاف گئے اس لیے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا. 63A آرٹیکل جو ہے بیرسٹر اسد رحیم مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں, اس میں 3 چیزیں. نمبر 1, پارلیمانی پارٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ نے ووٹ کہاں دینا. نمبر 2, اس فیصلے کی اگر آپ تائید نہیں کرتے تو آپ کو ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اور نمبر 3, ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے پارلیمانی پارٹی یا پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ الیکشن کمیشن کو لکھ کے دے گا. سو 63(1)A بہت کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے کہ پارلیمان جو پارٹی ہیڈ ہے اس کا کام صرف اور صرف الیکشن کمیشن کو ڈی نوٹیفیکیشن کے لیے لکھنا ہوتا ہے, جو کہ چودھری شجاعت کا بنتا تھا. جو پہلے دو پروسیس ہیں وہ پارلیمانی لیڈر اور پارلیمانی پارٹی نے کرنے تھے, جو کہ ساجد محمود بھٹی صاحب تھے جنہوں نے ایک دن پہلے سارا پروسیس کیا تھا. آج بھی آپ دیکھ لیجیے سپریم کورٹ میں عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب نے بار بار کہا, یہ تو بڑا سمپل سا ایشو ہے کہ ہم نے ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو دیکھنا ہے وہ آئینی ہے کہ غیر آئینی ہے, کیونکہ ڈپٹی اسپیکر نے اس دن سپریم کورٹ کی رولنگ کا
بار بار حوالہ دیا تو انہوں نے کہا جی اس کو بہت سمپلی سے دیکھنا ہے کیا وہ رولنگ ہمارے اس سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی, وچ از ویری سمپل کہ پارلیمانی پارٹی کا نہ لیٹر موجود تھا اس سے پہلے, نہ کوئی ڈائریکشن موجود تھی, اور جو پارلیمانی پارٹی کا جو فیصلہ تھا وہ ان کے اگینسٹ جا رہا تھا. اب آج صبح کی جو ان کی گفتگو ہے, آپ یقین جانیے یہ گفتگو اپنی فرسٹریشن شو کر رہی ہے کہ کیس تو یہ ہار چکے ہیں, اب انہوں نے صرف ججز کو عدلیہ کو خراب کرنا ہے اور اس میں یہ اداروں کو بھی گھسیٹیں گے. ایک چیز اور بتا دوں, مریم نواز شریف کا آج کا ویری کوئکلی مجھے بریک لینا ہے, پلیز ذرا جلدی سے بات مکمل کریں. میں صرف یہ کہوں گا کہ مریم نواز شریف کا جو آج کا نیریٹو ہے یہ شو کرتا ہے کہ کل جو ہے لندن سے ابو جی وہ بھی بیٹھ کے اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں اور ان کے سربراہان ان کا نام لے کے دوبارہ وہ نیریٹو بلڈ کریں گے اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا بیڈ کاپ والا, کیونکہ ان کا گڈ کاپ جو شہباز شریف چاہتا ہے. بالکل ٹھیک سر. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک کو, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں سینیٹر اون عباس بپی صاحب سے اور اسد رحیم خان صاحب سے, اور ہم بات کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں پنجاب اسمبلی میں چیف منسٹر کے الیکشن کے حوالے سے. اسد صاحب, سر آپ نے رانا صاحب کی بات سنی, انہوں نے بار بار ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی رولنگ تھی, جو پہلا مرحلہ تھا چیف منسٹر کے الیکشن کا پنجاب میں, جب انہوں نے نہ صرف منحرف اراکین جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے ان کو ڈی سیٹ کیا بلکہ ان کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں کیا, تو رانا صاحب بار بار اس کو ہائی لائٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سمجھ میں نہیں آتا. تو سر کیا سچ مچ اس سٹیج پر جب وہ نہ صرف ڈی سیٹ ہوئے, ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا, رن آف الیکشن کال ہو گیا, بائی الیکشنز کا فیصلہ ہو گیا, اس وقت کیا جو حکومت ہے اس کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس پچھلے فیصلے کو اتنا ہائی لائٹ کر کے کوئی کیس بنا سکتی ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی, رانا صاحب کی بات اس حد تک تو درست ہے. میری جو بہت ماڈسٹ رائے ہے آرٹیکل 63A کے متعلق اس فیصلے سے پہلے, وہ یہی تھی کہ اگر آپ کا ایک پارلیمانی نظام ہے تو بے شک وہ منحرف رکن ہو اور بے شک آپ اس کو بعد میں ڈی سیٹ کریں, لیکن اس کے اپنے انفرادی ووٹ کی ایک حیثیت ہے, کیونکہ ہر بار ایسے نہیں ہوتا کہ وہ یا تو ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہو, شاید اپنی ضمیر کی آواز کو وہ ایک طرح سے جواب دے سکتا ہے, یا یہ ایک پاسبلٹی ہے. لیکن چلیں, عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آ گیا. جو رانا صاحب کی جو دوسری بات تھی کہ اس وجہ سے یہ باقی تمام چیز کانٹروورشلائز ہو جاتی ہے, اس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. اگر آپ اس فیصلے کو بھی پڑھ لیں تو وہی گھوم پھر کے آپ پیراگراف 3 کی بات کرتے ہیں, اور اس پیراگراف 3 میں بھی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی جماعت کی ڈائریکشن کے مطابق آدمی ووٹ دے گا. اگر پارلیمانی پارٹی کے ڈائریکشن کے مطابق آپ ووٹ نہیں دیں گے تو تبھی آپ ڈی سیٹ ہوں گے, اور پھر ڈی سیٹنگ کے پروسیس میں رانا صاحب نے بھی حوالہ دیا اور بپی صاحب نے تو کافی واضح طور پہ درست کہا, تب پارٹی ہیڈ کی حیثیت سامنے آتی ہے. اور جہاں تک پریسیڈنٹ کی بات ہے, آپ جتنے بھی پریسیڈنٹ سامنے رکھ لیں, آج تک کوئی ایسی ججمنٹ نہیں آئی عارفہ صاحبہ جو کہ کہتی ہے کہ پارٹی ہیڈ کا یہ اختیار ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کے مطابقت سے ہٹ کے کہے کہ آپ کسی ایک شخص کو ووٹ دے. اور وہی جو پہلی بات میں کر چکا ہوں کہ آرٹیکل 130 کی روشنی میں عدالت عظمیٰ کہہ چکی ہے کہ یہ ایک رن آف الیکشن ہے, امیدوار کو آپ اس سٹیج پہ تبدیل کر ہی نہیں سکتے. تو 63A سے بھی ہٹ کے ہے, 130(4) سے بھی ہٹ کے ہے, پریسیڈنٹ سے بھی ہٹ کے ہے. اب اس سے آگے بڑھ کر آپ نے کیس بنانا ہے, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سوری اسد صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ یہ جو آپ نے کہا کہ رن آف الیکشن اب کینڈیڈیٹ نہیں چینج کر سکتے, بٹ چودھری شجاعت نے کینڈیڈیٹ تو نہیں چینج کیا, انہوں نے تو صرف یہ کہا اس کو ووٹ نہ دو. لیکن دیکھیں نا, آپ نے پہلے راؤنڈ میں تو کہہ دیا کہ پرویز الہی صاحب آپ کے امیدوار ہیں. اب آپ نے ایک ابزرڈ سچویشن کریٹ کر لی جس میں وہی سیاسی جماعت کے جو سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے رکن کو ووٹ نہیں جائے گا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینا ہے. تو کینڈیڈیٹ آپ نے چینج تو کیا, آپ نے تو بالکل کسی اور کا انتخاب کیا, تو اٹ ڈز فال فاؤل آف 134. بالکل ٹھیک. سینیٹر صاحب آبویسلی جیسے اسد صاحب سچویشن کو ڈسکرائب کریں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کا قانونی طور پہ کیس بہت مضبوط ہے اس سچویشن میں, پر سر کیا پولیٹیکلی اگر ہم بات کریں تو کیا آپ لوگوں کی پارٹی نے کوئی اس کی تیاری کی ہے کہ اگر فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر آپ کا اگلا آپشن کیا ہوگا؟ سر
صاحب میں اس کی توقع نہیں رکھتا ویسے. اس کی وجہ اس لیے کہ جتنے بھی اہل قانون ہیں پڑے ان میں سے ابھی تک سوائے ان اہل دانش جو کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کو فالو کرتے ہیں ان کی اور ان کے چینلز کی بات کو چھوڑ دیا, کسی نے ابھی تک ایسا نہیں کہا کہ اس فیصلے میں کہیں بھی کوئی ابہام ہے یا کوئی ایسا شکم پایا جائے جس کی وجہ سے فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا. مطلب رائٹلی سیڈ اس میں جن لوگوں نے ووٹ کیا, مزے کی بات ہے وہ 10 لوگ جنہوں نے ووٹ کیا انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی, ہم نے یہ مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ہی کینڈیڈیٹ, یعنی کہ یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ, کاف لیگ کے لوگوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ وہ کاف لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے. تو کہیں پہ کوئی ابہام موجود نہیں ہے. صحیح آنفور سرکمسٹانسز کہیں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آئی کین ایشور یو دیٹ جس قسم کی یہ اس وقت اوپینین بلڈ کی جا رہی ہے تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے, جس طریقے سے عدلیہ کو ایک شدید قسم کا میلافائڈی ایک اوپینین کے تحت ان کو کریکٹ اسیسینیشن کی جا رہی ہے, دیٹ ول گو اے ویری رانگ وے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا تو ہم نے صرف اور صرف رولنگ کی بات کی. کبھی آپ نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے منہ سے جسٹس عمر عطا بندیال کا, جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا, کسی چیف جسٹس کا کبھی نام نہیں سنا تھا. ہمیں رولنگ پہ اعتراض تھا, ہمیں ٹائمنگ پہ اعتراض تھا, لیکن اس وقت یہ سارے لوگ شامل بجا رہے. آج جس طریقے سے یہ لوگ ان کے پرسنالٹی اور سیزیلین مافیا جگہ سے, یعنی کہ جسٹس کھوسا کی اس وقت کی 2016 کی ہے, پوائنٹ کمپلیٹ کر لیں پلیز. جسٹس کھوسا کو اٹھا کے تک کو لے کے آ گئے, اور اب یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ سارے جج جو ہیں کنٹروورشل ہیں, یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. آئی کین ایشور یو کل صبح ایک اور پریس کانفرنس ہو گئی یا 1 یا 2 دن ججمنٹ لیٹ ہوتی ہے, they will bring the families of the judges, یہ ان کے بچوں کو لے کے آئیں گے, یہ ان کی جائیدادیں. بالکل ٹھیک سر. یہاں ہمیں بریک لینی ہے ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, جو ہم بریک سے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر اون عباس بپی صاحب سے اور اسد رحیم خان صاحب سے, اور ہم ان دونوں سے بات کر رہے ہیں سارے معاملے پہ جو سپریم کورٹ میں کیس ہے. اسد صاحب ویری کوئکلی سر, آخری سیگمنٹ ہے, وقت ذرا کم ہے, یہ بتائیے گا سر کہ یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر, یہ کتنا, بیکاز آبویسلی پی ڈی ایم یا اتحادی جماعتوں کی تو کوشش یہ لگ رہی ہے کہ اس کیس کو کھینچیں, مگر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کورٹ کی آپ نے آبزرویشن دیکھی ہیں کہ وہ بھی اس کیس کو ذرا لمبا ہونے دیں گے, اور ڈو یو تھنک کہ ہفتے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا؟ تو جی یہ سب جوڈس معاملات ہیں, اس حوالے سے کچھ کہنا نہیں چاہیے, کوئی پریڈکشن نہیں دینی چاہیے کہ آج کو فیصلہ ہوگا یا کل کو فیصلہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو تمام قانونی زاویوں پہ ڈسکشن ہوئی, دس از ناٹ راکٹ سائنس. جو مزاری صاحب نے کیا وہ اتنا ہی بے بنیاد تھا اور اتنا ہی قانون سے لا تعلق تھا جو کہ قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی اپریل کی. تو امید ہے کہ جب فیصلہ آئے گا تو شاید اس 3 ماہ کے سلسلے کے بعد ملک بھی استحکام کی طرف بڑھ سکے گا. صحیح جی. سینیٹر صاحب سر یہ بتائیے گا, آبویسلی اسد صاحب کی باتوں سے جائے تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا کیس بہت مضبوط ہے, تو سر اگر پرویز الہی صاحب اور آپ کے حق میں یہ فیصلہ آ جاتا ہے, آپ کی حکومت بن جاتی ہے, تو سر the $1 million question as they put it is کہ کیا آپ لوگ اب پنجاب میں حکومت چلائیں گے یا آپ ایسے اقدامات لیں گے جس سے آپ دباؤ بڑھا سکے جنرل الیکشنز کے لیے؟ دیکھیے بی ہمارے تو پہلے دن سے یہ ایشو رہ گیا کہ ہم جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے. دوسرا تو ہماری ٹارگٹ ہے ایک وہی. اب اس ٹارگٹ تک اچیو ہونے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, وہ یہ کہ جیسے ہی پنجاب میں ہماری گورنمنٹ بنتی ہے, ہم تمام الائز آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیسے ہم فیڈرل گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ وہ جنرل الیکشن کا اعلان کرے, کیونکہ نیشنل اسمبلی کو توڑے بغیر پنجاب اسمبلی کا الیکشن مطلب وہ تو بے سود ہوگا. جب تک پورے پاکستان میں جنرل الیکشن کے لیے نیشنل اسمبلی نہیں توڑی جاتی اور باقی صوبائی اسمبلی نہیں توڑی جاتی تو اس کا اعلان کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہم الائز آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو مطلب بیٹھ کے اسٹریٹجی بنائیں گے اور فیڈرل گورنمنٹ کو مجبور کریں گے وہ جنرل الیکشن کا اعلان کرے, کیونکہ اس وقت جو عوام میں کے اندر ایک فضا ہے, جو ایک ایٹماسفیئر ہے, وہ آف کورس عوام فیصلہ کر چکے ہیں. کیونکہ جس قسم کی اکنامک انسٹیبلٹی کا اس وقت حکومت کو پیش آ رہی ہے, ریاست کو پیش آ رہی ہے, وہ کسی بھی طور کے اوپر اس طرح کے سیٹ اپ کے ساتھ اب سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی. نہیں سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ یہ تو بہت آپ نے ویگ بات کر دی نا کہ دباؤ ڈالیں گے. سر مطلب کہ کیا آپ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کریں گے, کیا آپ ایک دفعہ پھر لانگ مارچ لے کے اسلام آباد جائیں گے؟ I mean, یہ بہت مختلف قسم کے آپشنز ہیں. پولیٹیکل جماعت ہے تو پہلے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے, آف کورس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کہ وہ جنرل الیکشن کا اعلان کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو ہمارے پاس کارڈ ہیں پڑے, آہستہ آہستہ ہم ان کو شو کرتے جائیں گے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بھی اس وقت جس قسم کی کرائسس, اکنامک کرائسس یا ایک پولیٹیکل کرائسس پوری پاکستان میں ہے,
वो कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होगी जब तक आप जनरल इलेक्शन करा के फ्रेश मैंडेट के तहत एक नई हुकूमत को बिठाएं जिसके सामने पूरे 5 साल का जाविया और वो लेके चले। इसलिए 3 माह में शहबाज शरीफ ने जो किया वो सारी दुनिया देख चुकी है, यानी वो बूटों वाली सरकार अब कहीं भी नहीं है। सर आपको इसलिए तो नहीं निकाला कि फिर से इलेक्शन करा के आपको वापस पावर में ले आएंगे वो? कौन लेके आएंगे? मैंने जिन्होंने पावर में क्या लेके आना था, 17 जुलाई को किसने सपोर्ट की थी? तो प्योरली अवाम का हमारे पास मैंडेट था, अवाम ने हमें सपोर्ट किया और हमने इलेक्शन जीता। आज जो सबसे ज्यादा तकलीफ मरियम नवाज शरीफ को थी वो यही थी कि 17 को हमारे साथ किया, हमें हाथ बांध के भेजा गया। हाथ बांध के नहीं भेजा गया, इट वॉज प्योरली प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले 20 दिन के अंदर जिस तरह अवाम को जाके ये बताया कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को कैसे अपने घुटनों पे लाके गिरा किया, अवाम ने उसको एब्जॉर्ब किया और वो जो एक शऊर था, एक जो बेदारी थी, दैट वर्क हम बैसाखी के गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि जब हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे अवाम एक दफा इनको फिर उसी तरह का जो हाल करेंगे जो 17 जुलाई को किया। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।